जिस रब्बुल आलमीन के फजल व करम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस तौफीक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस गांव में रहने वाले उन खुश नसीबों में आज रखा जिन्हें ये तौफीक मिली कि वो मस्जिद शरीफ के अंदर इस अजीमुशान बरकत वाली जगह, बरकत वाली मजलिस के अंदर जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए इलाहुल आलमीन, हम सब का यहाँ पे जमा होना हमारे लिए कल जहन्नम से नजात का ज़रिया बना दे और हम सब के लिए ये मजलिस जन्नत में जाने का सबब बना दे। हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, ए रब्बे कायनात आज उनकी मगफिरत फरमा दे, उनकी कब्रों को वुसअत दे दे, उनके गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। इसके बाद दुरूद सलाम हो कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तरफ आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर मबूस फरमाया है। बहरहाल वक्त तो कम है, इस मुख्तसर से वक्त के अंदर जिस मौजू पर लब कुशाई करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह से मांगता हूँ, ए इलाहुल आलमीन, ये कहना मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदामंद और समर आवर बना दे। मौजू जैसा कि आपके सामने बयान किया गया, मौजू कोई अलग मौजू तो नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों की, चाहे अजीज़ बच्चे हों, मेरे दोस्त हों, गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। दरअसल मैंने कुरान करीम की एक आय करीमा आपके सामने तिलावत की है और साथ ही एक हदीस। पहले मैं हदीस की तरफ आना चाहूँगा ताकि आपको मौजू समझ में आ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खता, जितने भी बनी आदम है, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया के अंदर, ये सारे के सारे खता करने वाले हैं। ये सारे के सारे खता करने वाले हैं। ये खताकार है, ये गुनहगार है, ये गुनाह कर सकते हैं, इनसे गुनाह सरजद होंगे सिवाय अंबिया के, सिवाय अंबिया के। सारे अंबिया जो थे मासूम अनिल खता थे, उनसे गुनाह सरजद नहीं होते थे। ये हमारा अकीदा है। सारे के सारे दुनिया के अंदर रहने वाले इंसान क्या है? खताकार है। वो खैरुल खताईन अत्तवाबून, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन खता करने वाले तो वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। इतना था ये मुख्तसर सा तर्जुमा जो मैंने हदीस पढ़ी थी। लेकिन गुफ्तगू करना चाहूँगा, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए हैं, सारे कायनात के लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो भी इस दुनिया के अंदर आया है, एक बात पर सारों को यकीन है, कोई भी मजहब वाला हो, कोई भी इंसान हो, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में रह रहा हो, ये सारे लोग कहते हैं कि हम सब जितने भी दुनिया में आए हैं, हम सबको मर जाना है, हम सबको मर जाना है। जितने आए वो भी मर गए, जितने हैं वो भी मर जाएंगे, और जितने आएंगे वो भी मर जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को, जिसने भी इस दुनिया के अंदर सांस ली है, कोई एक दिन, एक घंटे से लेकर हजारों साल, सैकड़ों साल जिंदा रहा, लेकिन उसका एंड क्या हुआ? वो थी मौत। मरना है हर जी रूह को। यहाँ नबी जिंदा नहीं रहे, यहाँ रसूल जिंदा नहीं रहे, यहाँ नबियों की औलाद जिंदा नहीं रही लोगों, यहाँ औलिया जिंदा नहीं रहे, यहाँ बड़े बड़े लोग जिंदा नहीं रहे, हम और आप भी रहने वाले नहीं है। इस बात पर सारी दुनिया के लोगों को इत्तिफाक है। लेकिन मुमिन और मुसलमान का इत्तिफाक इस बात पे है कि मरने के बाद कल हमें दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा, मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। और फिर एक इंसान मुसलमान तब तक हो ही नहीं सकता जब तक न वो ये अपने
دل میں رکھیے کہ جو میں نے دنیا میں کیا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہوگا، اور حساب کے بعد اگر میرے نیک اعمال زیادہ میں ہوں گے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر توبہ کے بغیر شرک کی غلاظتوں کو لے کے، بدعات کی یہ غلاظتوں کو لے کے اگر ایک انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کا ٹھکانہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ٹھکانے سے نجات دے۔ تو کون نہیں چاہے گا کہ ایک انسان 70 سال عمر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی، میری امت کی اکثر لوگوں کی عمریں کتنے ہوں گی؟ بین 60 و 70، وہ 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ 60 اور 70 سال کے درمیان اکثر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس دنیا سے مریں گے، اور کوئی اس سے کم کوئی اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان۔ آپ لوگ جتنے اس مسجد شریف کے اندر ہیں، آپ کی نظروں نے دیکھا، آپ نے بہت سارے کچھ ایسے ہوں گے جن نے سینکڑوں لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مر گئے اس دنیا سے، کسی نے 100 کو دیکھا ہوگا، کسی نے 10 کو دیکھا ہوگا، لیکن کامیاب وہ ہے جو دنیا میں گیا، دنیا سے گیا اور اپنے گناہوں کو یہاں ہی چھوڑ دیا۔ تو میں آپ کو آج وہ نسخہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ جب اس دنیا سے جاؤ گے اور اپنے گناہوں کو آپ یہاں ہی چھوڑ دو گے، اور قرآن حدیث، بچے ذرا ڈسٹرب مت کیجیے، چپ کے بیٹھ جائیے۔ یہ ایک انسان کون نہیں چاہے گا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں اور میرے گناہ یہاں ہی رہ جائے؟ کون نہیں چاہے گا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں ایسا۔ ہم سب چاہیں گے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب ہمیں یہاں سے لے جائے اور ہمیں اس وقت کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے اندر بتا دیا یہ نسخہ۔ کون انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جب مروں اور میرے سارے کے سارے گناہ یہاں ہی رہ جائے اور میں صرف نیکیاں ہی لے کے جاؤں؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ اسباب دیے، قرآن اور سنت میں ان کا تذکرہ ہے، اور آج میں 2-4 ان کا تذکرہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ اور وہ بڑے کام نہیں ہیں، اور وہ بڑا اتنا طوفان نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے ہمارے سارے گناہ یہاں ہی رہ جائیں گے، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ 2-4 کام آج میں گناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلا کام، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور میرے سارے کے سارے گناہ یہاں ہی رہ جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ فرقان کے اندر، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، بے شک وہ انسان جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی، چھوٹا کام ہے، وَآمَنَ، اور ایمان لایا۔ جس نے توبہ کی اور توبہ کے بعد بتایا یہاں پر ایمان لانا، حالانکہ ایمان سے پہلے، ایمان لانے کے بعد توبہ ہے، ایمان لانے کے بعد توبہ ہے، لیکن یہاں پر فرماتے ہیں توبہ کی پھر ایمان لایا۔ مطلب یہ ہوا، معنی جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، تو مطلب ایک انسان شرک میں پڑ، دنیا کا سب سے بڑا کیا جانے والا گناہ اور جرم ہے وہ ہے شرک۔ شرک کی بخشش نہیں ہوگی تب تک۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی انسان دنیا کا بڑا سا بڑا گناہ کرے اور توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے شرک ہی کیوں نہ کیا، اگرچہ اس نے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو۔ شرک کی بھی معافی ہے، بدعات کی بھی معافی ہے، سارے گناہوں کی معافی ہے، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ اِلَّا مَن تَابَ، کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، وَآمَنَ، پھر ایمان لانا ہے۔ کیا مطلب؟ شرک سے توبہ کر دی، اب دوبارہ شرک نہیں کرنا۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ابھی تک شرک کر دیا، 60 سال بڑے بڑے گناہ کر دیے، دوسرے گناہ کر دیے، اب توبہ کر دی، بولا اب نہیں کروں گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنی زندگی کو آج سے بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ آج تک وہ برائیاں کرتا تھا، آج تک اس سے بڑی بڑی برائیاں سرزد ہو جاتی تھی، اب اس کو وہ کام نہیں کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب وہ کیا کرے گا؟ نیک اعمال کرے گا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب وہ نیک اعمال شروع کرے گا۔ آج تک برائیاں کرتا تھا، شرک کرتا تھا، آج اب توحید پر آ جائے گا۔ بدعت کرتا تھا، اب سنت پہ آ جائے گا۔ برائیاں کرتا تھا، اب اچھائیوں پہ آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
فَأُولَٰئِكَ ان لوگوں کے لیے خوشخبری دیکھنا کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اوہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بدل دے گا حسنات سے. دیکھنا کیا اس کی تفسیر، لمبی چوڑی تفسیر کے بعد جو خلاصہ کلام نکالتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو 70 سال تک مشرک رہا، توبہ کی، اللہ رب العالمین نے اس کے شرک کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی دی جو اس نے شرک کیا پیچھے. کس کی وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے. ایک انسان ہے جس نے 50 سال تک بدکاری کی، نعوذ باللہ من غضب اللہ. اللہ رب العالمین، وہ بدکاری تھا نا گناہ، اس بدکاری کے بدلے میں اللہ رب العالمین جتنے اس نے کیا تھا یہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی لکھ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے. ایک انسان ہے 80 سال تک، 70 سال تک، 60 سال تک شراب پیتا تھا، توبہ کی، یہ اتنے گناہ کیے پیچھے، ایک تو گناہ بھی کر دیے، مزہ بھی ان گناہوں کا لیا، لیکن ان توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان گناہوں کے بدلے اس کو کیا لکھ رہا ہے؟ نیکی لکھ رہا ہے. کتنی عظمت ہے اس توبہ کی، کتنی عظمت ہے اس توبہ کی. اور سب سے بڑی عظمت، آج تک وہ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں گنہگار لکھا جاتا تھا. کیا لکھا جاتا تھا؟ توبہ کی. یہ گنہگار کا لفظ اس رجسٹر سے ختم ہو جاتا ہے، اب اس کو لکھا جاتا ہے نیکوکار. کس کی وجہ سے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک. خوش قسمت ہے وہ لوگ. واللہ کتنی عظمت والی بات ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بدل دے گا حسنات. کس سے؟ نیکیوں سے. آج تو گناہ کرتا تھا، توبہ کی، لیکن توبہ کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کر رہے ہیں. ارے لوگوں کو کسی کو پتا نہیں کب مر جانا ہے، کوئی نہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں میں کتنی زندگی گزار دوں گا. اس وقت ہم زندہ ہیں، کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کسی کو نہیں معلوم. یہ کبھی بیماری والا بھی مرتا ہے اور کبھی بیماری کے بغیر بھی مر جاتا ہے، اور کبھی بوڑھا ہو کے مرتا ہے، کبھی جوانی میں بھی مرتا ہے، اور کبھی بچہ بھی مر سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، لوگوں نا امید مت ہو جاؤ. اب اگر آپ لوگوں نے گناہ کیا، آپ چاہتے ہو کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں ہمارے گناہ یہاں ہی ختم ہو جائے، تو ایک کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ ہوتا کیا ہے؟ پتہ توبہ کیا کرنا ہے؟ کچھ بوجھ سر پہ نہیں اٹھانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا. ایک انسان گناہ ہو گیا، ہر گنہگار کو اپنے گناہ پر نادم ہونا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے. اور یہ ایمان کی علامت ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. ہاں پھر کیا کرنا ہے؟ آیا اب مسجد میں 60 سال کے بعد خیال آیا، آج تک تو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، آج تک تو ساری چیزیں کرتا تھا جتنی برائیاں ہوتی تھی. خیال آیا اب تو توبہ کروں. آیا مسجد کا دروازہ کھولا، 2 رکعت نماز پڑھ دی، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے الہ العالمین میں نے پچھلے گناہ کیے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے. اتنی بات بتا دی، کوئی بڑی بات ہے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور یہ توبہ آپ کو یہ سلیبس پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں. اور اتنا سادہ ہے اور اتنا سیدھا ہے یہ توبہ. اگر آپ کو عربی میں نہیں آتا ہے، اردو میں بولو اللہ میرے گناہوں کی مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور توبہ قبول ہی نہیں کرتا ہے بلکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین ان توبہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرنے لگتا ہے، محبت کرتا ہے. کتنی عظمت ہے اس توبے کی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر قبر میں کوئی انسان جانا چاہے یہ سوچ کے کہ میرے سارے گناہ یہاں ہی رہ جائیں، اس کے لیے پہلا نسخہ قرآن نے پیش کیا. کیا کرنا ہے؟ اس کو توبہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یا عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. قل یا
عبادی الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. ظلم سے یہاں پر مراد ہے گناہ. ظلم سے یہاں پر گناہ مراد کیا ہے؟ گناہ. یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں انسان فطرت ہے، انسان خطا کار ہے، یہ خطا کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو کہلوایا، قرآن نے کوٹ کر دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی ساری عمر، اپنی ساری زندگی اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں. کیا کرو پھر؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ایک انسان کرتا ہے گناہ، کہتا ہے اب کیا ثواب کروں، اتنے سال ہو گئے گناہ کر رہا ہوں. اس کی یہ سوچ آنا اس کے لیے بڑی نعمت ہے کہ میں توبہ کروں گا، مجھے پیچھے گناہ ہو گئے. یہ سوچ آنا بھی ایک بڑی نعمت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. لوگوں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. کتب التوحید کے لکھنے والوں نے لکھا ہے، جو توحید کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی صفت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک کافر کو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، کافر کو، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اللہ مجھے بھی جہنم میں لے جائے، پھر تو مسلمان کی بات ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہاں تقنطوا سے مراد ہے توبہ کرنا. انسان جتنے بھی گناہ لے کے آئے، جتنے بھی گناہ لے کے آئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. پہلی چیز، اگر ایک انسان کامیاب ہو کے اور اپنے گناہوں سے پاک ہو کے قبر میں جانا چاہتا ہے تو کام کیا کرنا ہے؟ اس کو توبہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ. اب یہ نسخہ دیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو. کون سی بڑی بات ہے؟ کون انسان ہے جو یہ نہیں کر سکتا؟ دنیا کا کوئی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا. وہ کتنا بھی کمزور ہو، وہ کتنا بھی لا علم ہو، وہ کتنا بھی کسی بھی حالت میں ہو، یہ عذر اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتا کہ میں توبہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں. یہ کام کے اعتبار سے یہ کام ہے 1 منٹ کا یا مان لے 2 منٹ کا، لیکن اس کا نتیجہ اتنا بڑا ہے جس کو آپ گن ہی نہیں سکتے. قبر کے عذاب سے بھی انسان بچ سکتا ہے، جہنم کے عذاب سے بھی بچ سکتا ہے، جنت میں چلا جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کام تو یہ چھوٹا ہے لیکن اس کا ریوارڈ جو ہے، اس کا بدلہ ہے، یہ بہت بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. لوگوں اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کر کے دکھاؤ. اپنے گناہوں کو یہاں ہی پاک کر کے جاؤ. کیوں گناہ لے کے جائیں گے؟ کون ہے؟ لیکن اس توبہ کے لیے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اس میں کل کا انتظار نہیں کرنا ہے. اس میں کل کا انتظار نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل ہو یا نہ ہو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کل زندہ بھی ہوں گے یا. جو ہی اس کا موقع ملے اسی وقت اس کو غنیمت سمجھ لو اور اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کر لو. اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایسے نہیں بولو کر دیں گے دیکھیں گے، نہیں، وعدہ. توبہ کی، گناہ ختم پیچھے. اب آگے چلنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے. اب دوسری چیز جو اس سے بھی آسان ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ رب العالمین اس انسان کو کبھی عذاب نہیں دے گا. اللہ رب العالمین اس انسان کو کبھی عذاب نہیں دے گا. کس کو؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو استغفار پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ استغفار پڑھتا ہے. استغفار کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. چھوٹا سا ایک سینٹنس ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، صبح اور شام کے وقت پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ پڑھ لی، ایک تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بھی استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو
عذاب کبھی نہیں دیں گے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کون انسان؟ جو استغفار پڑھتا ہے۔ اور فرمایا جس نے یہ لمبا سا پڑھ دیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، غفر لہ، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، مطلب پہاڑ کے برابر بھی ہوں یا پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ۔ کون سی بڑی بات ہے؟ ذرا مجھے بولو، کون انسان ہے جس کو اتنا سا لفظ یاد نہیں ہوگا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، سوتے ہو، رات کو آنکھ کھلتی ہے، اللہ رب العالمین سے آپ کو صرف اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے الہ العالمین میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی مغفرت کر۔ لفظ استغفر اللہ کہنا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ دونوں کا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بہت آسان ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بولو، کون انسان ہے جو عذر پیش کرے گا اللہ کے پاس؟ اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، آپ جہنم سے نکال دو۔ استغفر اللہ بھی نہیں کر سکتا تھا؟ استغفر اللہ کرو، اپنے آپ کے گناہوں کو یہاں ہی چھوڑ دو، جہنم سے آزادی پا جاؤ۔ دوسری چیز، تیسری چیز بتاؤں گا، آج تین ہی چیزیں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ تیسری چیز، تیسری چیز جو ہے، جو ہم سب کے لیے، جو اس سے بھی آسان ہے، تیسری چیز کیا ہے جو اس سے بھی آسان ہے؟ اللہ رب العالمین نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں، اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دیکھو پہلا آ گیا، پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ گناہوں کو اگر یہاں چھوڑنا ہے، توبہ۔ کیا کرنی ہے؟ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ توبہ بھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے، اور استغفار بھی میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ مت سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں، یہ ہے نا سب کے لیے آسان۔ اب تیسری چیز جو اس سے بھی آسان ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی۔ کیا کرائے گی؟ جنت کی سیر کرائے گی۔ آپ سب لوگ اچھے سے، آپ تو بور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی۔ یہ جتنی باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز یا تو قرآن کی آیت سے ہوگی یا صحیح حدیث سے ہوگی۔ سمجھ لیں، ہم کس سے کہانی نہیں بتاتے، اس لیے کانفیڈنٹ ہو کے آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ جو بخاری شریف کے بارے میں آسمان کے نیچے اور اس زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، اس قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ اسی کی حدیث ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، لوگوں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس جنت میں تو کیا کیا نعمتیں نہیں تھی، کون کون لوگ نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک آ گیا۔ کتنا مطلب عظیم ہوگا یہ معاملہ ہوگا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشک کرے۔ رشک مطلب یہ کتنا ہی عظمت والا یہ انسان ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس انسان کے نصیب کے بارے میں، کتنا عظیم ہوگا یہ انسان۔ اے الہ العالمین ہم سب کو بھی انہی باغات میں سیر کراتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے، گھوم رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ میں نے کہا اے جبریل یہ کون ہے جس نے اتنا بڑا کیا عمل کیا ہے، اتنا عظمت والا؟ یہاں تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن اس جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ محمد رسول اللہ جواب سنا، آپ جواب سنیے صرف کیا فرمایا محمد رسول اللہ۔ جبریل کتنا عظمت والا ہے یہ انسان۔ کہا اے محمد سنو، اس آدمی نے بڑا کام نہیں کیا ہے، اس آدمی نے بڑا کوئی کام، اس نے چھوٹا کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہا راستے کے اندر ایک درخت تھا، راستے کے اندر ایک درخت تھا۔ جب لوگ چلتے تھے تو ان لوگوں کو چلتے چلتے اس درخت سے کبھی تکلیف ہوتی تھی، کس کا سر ٹکرا جاتا تھا، کسی کو جھکنا پڑتا تھا، بوجھ ہوتا تھا۔ آپ سارے لوگوں کو، ہم سب کو اس کا تجربہ ہوگا، ہوتا ہے نا، کئی درخت یا کچھ ہوگا تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، کبھی بوجھ ہوتا ہے، تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، انسان نہیں چاہتا ہے۔
اس انسان نے کلاڑی اٹھائی اور اس نے درخت کو کاٹ دیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس آدمی نے کوئی بڑا کام کیا ہے؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے ہمارے اعتبار سے. محمد رسول اللہ. لوگوں، تیسرا کام جس کے کرنے کی وجہ سے آپ یہاں سے خالی ہو کے اپنے گناہوں کو یہاں ہی چھوڑ کے جاؤ گے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں بتایا گیا اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ نے جنت میں لے لیا اور ایسی جنت اس کو فراہم کی جس پر محمد رسول اللہ رشک کرنے لگے. لوگوں، جو تیسرا کام میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ان الحسنات یذہبن السیئات. لوگوں، نیکی کرو اور نیکی کرنے سے اپنے گناہوں کو ختم کر ڈالو. یہاں پہ آپ کی نیکی کرنا آپ کے گناہوں کو یہاں ختم کر دیتا ہے. آپ صاف جاتے ہو صرف نیکیاں ہی لے کے. اور وہ نیکیاں کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. کتنی شاخیں ہیں؟ اور اس میں وہ اماطۃ العذاب عن الطریق من الایمان، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے، یہ ایمان ہے. اور یہ ایسی نیکی ہے جس نیکی کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہمارا تو حال ہی بے حال ہے. ہم تو اپنے واش روم کے نل کا لگا دیتے ہیں راستوں میں. ہم تو اگر کوئی انسان چھوٹے بچوں سے بھی مخاطب ہو کے کہتا ہوں فروٹ کھایا کیلا کھایا راستے میں پھینک دیتے ہیں. ہم جو جنک فوڈ جو دکانوں میں ملتی ہے اس کا وہ شاپر وغیرہ اٹھا وہ بھی راستے میں ڈال دیتے ہیں. لوگوں، اگر اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو، راستے میں چل رہے ہوتے ہیں نا، سارے تو چلتے ہیں. چھوٹا سا پتھر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لات سے ایسے ہلا دو، کوئی بڑا کام نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کہا، مومن کی نشانی ہے. وہ جو لوگوں کے راستوں کو صاف رکھتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اور ایمان کی نشانی ہی نہیں، دوسرا کام یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا یہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے. راستے میں چلتے ہو، بڑا کام نہیں ہے، کانٹا کہیں پڑا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لات سے ہلا دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی بڑا کام نہیں ہے. ایک پتھر ہے، ہلکا سا ہے، آپ کو لگے کہ کوئی چلے گا شاید اس کا پاؤں مت پڑ جائے گا. آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لات سے ہلا دیا، نیچے جھکو بھی مت. اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ کو اس کے بدلے آپ کو نیکی دے گی جس نیکی کی وجہ سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی بڑا کام ہے؟ نہیں. بڑا کام فرمائے محمد رسول اللہ. آپ چل رہے ہو، وہاں سے آپ کا ہمسایہ آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے سامنے مسکرا دو. مسکرا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا یہ مسکرانا اس آپ کے لیے صدقہ ہے اور نیکی ہے. بڑا کام ہے؟ کوئی بڑا کام نہیں ہے. مسکرا دینا، اپنے ہمسائے کو دیکھ کر، اپنے کسی دوست کو دیکھ کر کھندائے پیشانی سے صرف مسکرا دینا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی ہے، یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گی. قبر میں جانا چاہتے ہو لوگوں، اپنے گناہوں کو یہاں ہی چھوڑ کے چھوڑ کے نرمی سے ایک بات تو کر دو. اپنے گھر میں بیٹھے ہو، کوئی احسان کا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہو گئے، نیکی گنایا. محمد رسول اللہ کھانا تو کھانا ہی، اسی کے ساتھ کھا لیا، اس کو خوش کر دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا. اور ان گناہوں کی مٹانے کی وجہ سے کل جنت مل جائے گی. بڑا کام ہے. 3 چیزیں یاد رکھیں بلال. پہلی چیز توبہ، دوسری چیز چوتھی بتا دیں گے پھر چلیں انشاءاللہ. دوسری چیز استغفار کرنا، تیسری چیز نیکی کرنا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو بھسم کر دیتی، ختم کر دیتی. چلیے آپ نے فرمایا چوتھی چیز بھی بتا دیتے ہیں. چوتھی چیز وہ ہے جس میں وہ ان سے بھی آسان ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ اس سے بھی آسان ہے. ان تین چیزوں میں کون سی مشکل ہے؟ کوئی ایک ہے مشکل؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا. یہ وعدے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے، یہ قرآن اور صحیح حدیث سے.
یا اللہ نے کیے یا کیے رسول اللہ. لوگوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اگر اپنی اخروی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے. چوتھی چیز بھی آج سنا کے جائیں گے, اس کے بعد اختتام کریں گے انشاءاللہ. ٹائم کے مطابق مت جانا ہے, اس لیے انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تفصیلی موضوع پہ گفتگو کریں گے. چوتھی چیز, آپ میں سے ایک انسان یہاں سے گیا نیچے بازار کی طرف, یہاں سے گیا نیچے بازار کی طرف. میں مثال دے رہا ہوں, یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے, یہ مثال سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہے. یہاں سے گیا, اس کو اپنے گھر کے لیے لانا ہے آٹا یا کچھ لانا ہے, یا کوئی گیا مزدوری کرنے کے لیے, کوئی گیا ملازمت کرنے کے لیے, ساری چیزیں ہیں وہ اپنے گھر کے لیے کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے. محمد رسول اللہ یہ چل رہا تھا, یہاں سے راستے میں اس کو ٹھوکر لگ گئی. کسی نے ٹھوکر دی, اس کو خود ہی لگ گئی. اس کو کام کس کا کر رہا ہے؟ مسجد کا نہیں ہے, درسگاہ کا کام اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے جا رہا ہے, اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے جا رہا ہے. فرمایا محمد رسول اللہ. لیکن اوپر سے وہ مومن ہونا ضروری ہے. جب ایک مومن اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی نہیں دے رہا ہے اس کو خود ہی پہنچ گئی تکلیف. اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اور بلکہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس دوران اس کو کبھی کانٹا بھی چبھ گیا, اس دوران اس کو کبھی کانٹا بھی چبھ گیا, اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی, یہ تکلیف جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اس تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. آج 4 چیزیں انشاءاللہ بیان کی, انشاءاللہ کبھی موقع آئے تو مزید کچھ چیزیں جو اہم چیزیں تھی. اتنا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے سنا, اور میں اللہ سے یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ رب العالمین ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر اس مجلس کے اندر موجود ہیں, الہ العالمین جس مقصد کے لیے آئے ہیں, اللہ العالمین ہمارا سب کا بڑا مقصد یہی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ہمارے والدین جو قبروں کے اندر ہیں, جن کے زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے. کہ الہ العالمین جو قبروں کے اندر ہیں ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما دیجیے. ماسٹر محمد اسماعیل صاحب ہے, ماسٹر علی صاحب, یا جو دوسرے جن کو میں یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو نہیں جانتا ہوں, ان سب کو اللہ رب العالمین کے پاس تو ساروں کا ہے. الہ العالمین تو سبھی کو جانتا ہے, الہ العالمین سب کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. اگر ہمارے ایک دوست بھی دو تین سال پہلے جو حادثے میں شکار ہوا تھا اظہر, تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں جوانی کی عمر میں وہ وفات ہو گئے تھے, کیونکہ میں ان کو جانتا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما دے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری خواتین, بوڑھے, بچے, مرد, عورتیں اس علاقے کے, اس کے علاوہ کے قبروں کے اندر مدفون ہیں, مولا ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. السلام علیکم.